बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिसका नाम है नफ़रत। इसका एपिसोड नंबर आज 5 है, तो चलें शुरू करते हैं। आगा जान की पोती मुजरा करते हुए और उसे लगा पूरी छत उस पर आन गिरी हो। उसने कर्ब से आंखें भींच लीं। फिर किसी ने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ा और ज़ोर से मारने लगा और फर्श पर मुंह के बल जा गिरी। वो आगा जान थे जो अब गुस्से में उसे लाते मार रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। वो वहीं बेसुध होकर पड़ी रही। सादिया बेगम और नरमीन दूर खड़ी रो रही थीं। सोबिया भाभी और ताई भी तमाशाई बने खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगा जान का हाथ रोक सकते। बेहया, बेगैरत, आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो काफ़ी देर तक उसे बालों से पकड़ पकड़ कर मारते रहे। वो वहीं पत्थर बनी पड़ी रही। फिर शायद वो खुद ही थक गए। उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद वो बेहोश हो गई थी और उसने जब आँख खोली तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी जहाँ चारों तरफ कबाड़ पड़ा सामान था। वो हैरत और बेयकीनी से अपने हाथों के ज़ख्मों को देखती रही। उसके बाल उलझे हुए थे और जिस्म का अंग अंग दर्द कर रहा था। उसे अपने ज़िंदा होने पर हैरत हो रही थी। वो बड़ी देर तक इधर उधर देखती रही, कुछ सोच नहीं पा रही थी। एक बार फिर बेहोश हो गई। वो मुसलसल 3 घंटों से इसी तहखाने में कैद थी। उसे अंधेरे और कबाड़ खाने से वहशत सी होने लगी। जब कुछ होश में वापस आई तो उसे बाहर निकलने का ख्याल आया। भागकर दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही, रोती रही, चीख चीख कर सबको आवाज़ें देती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वो थक कर फिर से वहीं आकर बैठ गई। सामने सलाखों वाली खिड़की थी जहाँ से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। वो वहीं उस खिड़की के पास बैठ गई और उसने सर को दीवार से टेक लगा दिया और कुछ उदासी से बाहर देखने लगी। कुछ घंटों पहले वाला वाक़या तो वो क़यामत तक न भूलती। इतना बड़ा तूफान टूटा था उस पर। मुसलसल 7 घंटे वो वहीं उसी तहखाने में भूखी प्यासी पड़ी रही। अब रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और वो अंधेरे में बैठी थी। बस रोशनदान से लकीर की सूरत में थोड़ी सी रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। उसे खौफ भी आ रहा था, वहशत भी हो रही थी। फिर कोई खिड़की के पास आया। वो कदमों की आहट महसूस करके खिड़की की तरफ भागी। वो सोबिया भाभी थीं। उसके लिए खाना लेकर आई थी। भाभी प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालें, वो रोते हुए कह रही थी। तुम जानती हो इशरत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये लो खाना खा लो। वो खिड़की की सलाखों के नीचे खाना उसे दे रही थी। मुझे खाना नहीं खाना, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़। वो सोबिया के सामने हाथ जोड़ रही थी। सोबिया ने कुछ बेबसी से उसे देखा और खाना रख कर चली गई। वो पीछे से उन्हें आवाज़ें देती रह गई। खाना वहीं पड़ा रह गया। वो रोती रही, सलाखों को खींचती रही। रात का दूसरा पहर भी ख़त्म हो गया। ना वो सोई और ना ही खिड़की के पास से हटी। ये वो तहखाना था जिसमें उसकी अम्मी को भी एक बार बंद किया गया था। ये उसे नरमीन से मालूम हुआ था। किसी गलती के लिए आगा जान ने उन्हें भी यहाँ सज़ा दी थी। इस वक्त शायद वो बहुत छोटी थी। अम्मी पूरे 1 महीने तक इसी तहखाने में बंद रही थीं और आज ये वक्त उस पर आया था, जैसे माजी एक बार फिर से पलट कर उसके सामने आ गया था। रात के 2 बजे नरमीन और अम्मी भी डरते डरते उसके पास आईं और काफ़ी देर तक उससे सरगोशी में कहती रहीं। अम्मी ने अपनी कसम देकर उसे खाना भी खिलाया था। वो आगा जान और घर के बाकी मर्दों से छुप कर आई थीं, इसलिए काफ़ी डर रही थीं और बहुत कम वक्त ही उसके पास रहीं। उसे अकेले वहाँ डर लग रहा था। वो चाहती थी कि दोनों वहाँ से ना जाएं, लेकिन उनकी मजबूरी थी। वो अच्छे से समझ सकती थी। अगले दिन भी वो इसी तहखाने में पड़ी रही। जाने कब उसकी सज़ा ख़त्म होनी थी। उसने तो बाहर जाने की ख्वाहिश ही अब तर्क कर दी थी। ये दूसरी शब के तीसरे पैर का वाक़या था जब उसे बाहर खिड़की से कुछ फासले पर एक हेवला दिखाई दिया। वो अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा था। वो नहीं जानती थी वो कौन है। शायद ताई थी या दिलावर भाई जो ये देखने आए थे। कोई उसे मिलने तो नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद अम्मी और नरमीन तकरीबन रोज़ाना रात को छुप कर उसके पास आती थीं और उसे बातें करती थी, उसे एहसास दिलाती थी। वो बेजान पत्थर की तरह सब सुनती रहती। वो हेवला और साया जिसका भी था उसे रोज़ाना दिखाई देता। शायद कोई पहरा दे रहा था
اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ وہیں سڑتی رہی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ دھول اور گندگی سے اٹا ہوا تھا، کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، ہونٹ اور آنکھیں بنجر ہو چکی تھی۔ جب 7ویں دن وہ آیا، چلو باہر آؤ، وہ سکندر تھا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے قتل کر دے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور نہ ہی اس شخص کی طرف دیکھا۔ چلو اٹھو، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ اب اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت سے بڑھ کر کچھ جو تھا وہ دیکھ نہ سکا۔ مجھے یہیں رہنے دو، اسی میں تم لوگوں کی بہتری ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر سرد تھی۔ آؤ چلو تم۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ کھینچنے لگا، بنا اس کی دھمکی کی پرواہ کیے۔ اگر میں یہاں سے باہر گئی تو تمہاری زندگی میں طوفان لے کر آؤں گی، پچھتاوے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آنکھیں جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ اس کی سزا اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی؟ یہ تہہ خانے سے اسے اتنی جلدی کیوں نکالا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب اسے باہر آ کر ملا تھا۔ آغا جان 2 دن بعد تمہارا اور سکندر کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، نرمین نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ اطلاع دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، البتہ وہ آغا جان اور سکندر فروز کی کرم نوازیوں کی وجہ سے سمجھ رہی تھی۔ تم کچھ بولو نا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ جس اذیت میں رہی اس کا اندازہ اس دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سب کو برا خواب سمجھ کر جھٹک نہیں سکتی تھی۔ وہ بھیانک حقیقت اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور گزرے لمحے آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئیں۔ نکاح کی بات انہوں نے بھی رپیٹ کی اور کچھ نصیحتیں بھی کیں، جیسے اب اسے آگے کیا کرنا ہے، کیسے سر جھکا کر گھر کے مردوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے اور کس قدر سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ آج کل ہر جگہ اس کی یہ حالت تھی، وہ خاموشی سے سب سنتی اور بولتی کچھ نہیں۔ کچن میں تائی نے بھی اس سے یہی بات کی۔ اب سدھر جاؤ لڑکی، میری بہو بننے جا رہی ہو اور میں آغا جان کے فیصلے کو مانتے ہوئے تمہیں تسلیم کر رہی ہوں۔ اور وہاں بھی کچھ نہ بولی، پانی کی بوتل اٹھا کر واپس آئی۔ آغا جان سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، وہ ان کے سامنے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ الیکشن کی وجہ سے کچھ مصروف رہتے تھے۔ سکندر اور گھر کے باقی مرد بھی ووٹوں کے لیے جگہ جگہ جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور گھر گھر جا کر کمپین چلا رہے تھے۔ روزانہ بریانی کی سینکڑوں دیگیں گاؤں والوں میں تقسیم کی جا رہی تھیں، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے۔ آغا جان کے مخالف بھی ایک پرانی تگڑی پارٹی کھڑی تھی، اس لیے اس بار انہیں کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑ رہی تھی اور گھر کی عورتیں سب کچھ بھلا کر نکاح اور شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ کوئی شاپنگ کر رہا تھا، کوئی گھر کو سجا رہا تھا اور وہ بنا کسی طرف توجہ دیے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جس دن امی اور تائی اسے شاپنگ کے لیے کہہ کر گئی تھیں، اس دن بھی وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ اس کے لیے کپڑے بھی نرمین اور صوبیہ بھابی نے پسند کیے۔ اس نے اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں بتائی۔ کوئی اس کے ماتھے پر جھومر لگا کر دیکھ رہا تھا، کوئی گلے میں ہار اور کوئی سر پر دوپٹے رکھ کر چیک کر رہا تھا۔ وہ خود کو وقت پر چھوڑ چکی تھی اور اپنے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں وہاں سے گھر لے جانے کے لیے سکندر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت غرور تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کچھ جیت جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تو کیا کہا تھا تم نے کہ تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گی؟ اس کی آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ دیکھ لو عشرت جمال، تم ہار گئیں۔ اس نے ہونٹ بیچ لیے، جیسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بس 2 دن اور پھر تم میری ملکیت ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ بے اختیار اس کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی جہاں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، لگتا تھا کوئی زخم ہے۔ یہ پٹی اس نے کچھ روز قبل جب وہ اسے تہہ خانے سے نکالنے آیا تھا تب ہی دیکھی تھی۔ کمپیئر کے دوران شاید اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو، وہ اکثر ایسے جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا ذہن ویران تھا، وہ خشک آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ نکاح کی رسم گھر کے ہال میں رکھی گئی تھی۔ وہ نکاح کی رات تھی۔ دو دراز کے بہت سارے رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، کچھ مہمان گیسٹ روم میں بھی تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے آغا جان
گاؤں کے بھی بہت سے لوگوں کی دعوت دی تھی۔ ایک سیاستدان ہمیشہ سیاسی سوچ رکھتا ہے۔ گھر کو چاروں طرف سے پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا۔ وہ ان کے لاڈلے پوتے کا نکاح تھا جسے وہ یادگار بنانا چاہتے تھے۔ کھانے پینے کا بھی وسیع انتظام تھا۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں پڑی تھی، اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ نرمین اور صوبیہ بھابھی کئی چکر لگا چکی تھیں اس کے کمرے کے، اور امی بھی وہیں بیٹھ کر اسے نصیحتیں کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کسی رشتہ دار لڑکی نے لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے مہندی سے اس کی ہتھیلی پر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ اس کا میک اپ بھی کچھ لڑکیوں نے کیا تھا۔ نرمین اس کے پاس بیٹھی رہی۔ نیچے سے بہت شور آ رہا تھا، لگتا تھا مہمان سارے آ چکے ہیں۔ نکاح کا وقت 10 بجے کا تھا۔ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے لال عروسی جوڑا پہنا کر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر ڈھیر ساری جیولری بھی لاد دی گئی تھی۔ آخر میں ایک بڑے سائز کا لال کام والا دوپٹہ بھی اس کے سر پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ صوبیہ بھابھی انہیں بلانے آئی تھیں۔ مولوی صاحب آ چکے ہیں، جلدی آؤ نیچے۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر نیچے چلی گئیں۔ نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر لے جانے لگیں۔ دروازے کے پاس آ کر نرمین نے رک کر اس سے کہا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب ایک نئی زندگی شروع کرو۔ نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے تہہ خانے کا تاریک کمرہ گھومنے لگا۔ وہاں کے کیڑے مکوڑے، تم اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لو جیسے باقی سب کر رہے ہیں۔ یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا گھر ہے۔ نرمین اسے باہر لے جاتے ہوئے نصیحت کر رہی تھی۔ اس نے جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اسٹیج پر سب سے پہلے وہی نظر آیا جو بڑے غرور کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آغا جان اور نکاح خواں بیٹھے تھے۔ نیچے سارا حال عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ تائی اور امی ادھر ادھر رشتہ داروں کو ہینڈل کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے کسی مشین کی طرح نیچے اتری جا رہی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہینڈسم، پرکشش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے حسن سے متاثر نہ ہوئی۔ اسے ہمیشہ اسے دیکھ کر نفرت ہی ہوئی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے جیت چکا ہو۔ نرمین نے لا کر اسے اس شخص کے برابر بٹھا دیا جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آغا سمیت پورے گھر والے خوش نظر آ رہے تھے اور وہ بھی خوش تھی۔ آغا جان کے حکم پر نکاح خواں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ امی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ گھر کے باقی افراد بھی وہیں آس پاس کھڑے تھے۔ سکندر نے نکاح کے لیے نماز والی ٹوپی بھی پہن لی اور ایسے اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر رہا ہو۔ قبولیت کے وقت بھی اس نے قبولیت کے لیے ہاں کیا اور دستخط بھی اسی خوشی سے کیے۔ اس سے نمٹ کر نکاح خواں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی عشرت جمال، آپ کا نکاح سکندر فیروز ولد فیروز سلطان سے حق مہر بالعوض 10 لاکھ قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں کرب سے بھینچ لیں اور سر اٹھا کر اعتماد سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ جی نہیں۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ نکاح خواں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ بنا ڈر خوف اور اعتماد سے کہے اس جملے نے پورے گھر پر قیامت توڑ دی۔ جی، آج کی ہماری کہانی یہاں پر ختم ہوئی۔ اور کیسی لگی یہ ایپیسوڈ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹس میں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور بتائیں، اپنی اچھی رائے دیں اور بتائیں ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔